बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जल्दी से अहम खबरें जो आज की वीडियो में होंगी वो आपके सामने पहले खुलासा रख दूं कि मनसूबा साज एक नई साजिश की तैयारी कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धांधली का इनाम मिल गया। सेनेट इलेक्शन में एक बड़ा अपसेट। शौकत खानम फंड रेजिंग के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। द इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान की जीत का ऐलान कर दिया और धांधली के इल्ज़ामात में ओन चौधरी का हल्का खुल गया। अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से जो आधा घंटा की मुलाकात थी उसमें 3-4 बड़ी अहम बातें हैं। मुराद सईद की बाकायदा वापसी का ऐलान भी हो रहा है। मुराद सईद ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो इस्टेब्लिशमेंट की साजिश और बहुत से मसाइल जो इस वक्त आपके सामने इंटरनल पार्टी के हैं वो रख दिए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी PTI के और सेनेट के इलेक्शन के मामलात पे बड़ा ऐलान किया। पार्लिमानी रहनुमा ज़ैन कुरैशी का नाम क्या उमर अयूब साहब को माइनस किया जा रहा है। PTI के अंदर चल के आ रहे इख्तलाफात के मामले घर के अंदर हल करने थे, सड़कों पर आना था, मुज़ाहमत करनी थी, मुफाहमत के मामला थे, फैसला साजी का फुकदान है। और इमरान रियाज, शेर अफजल मरवत, आदिल राजा, हैदर मेहदी, ये जो मामलात मीडिया पे चल रहे हैं इसका जिक्र करना भी अब लाजमी है। कोशिश की है कि अवॉइड करें लेकिन नहीं। मरियम नवाज और मलाइका बुखारी के दरमियान क्या हुआ, और नजम सेठी ने भी जो आर्मी चीफ के हवाले से बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात, बड़ी स्टेटमेंट है। ये बड़ा अहम मामला है, इसको ज़रूर देखना और सुनना होगा। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में ट्विटर यानी X खोलने का मुतालबा किया और पाकिस्तान ने जवाब में टिकटॉक अमेरिका में खोलने का मुतालबा कर दिया। क्या ये दोनों मामलात एक जैसे हैं? लेकिन सबसे पहले मनसूबा साजों की साजिश की तैयारियां जो है वो मैं आपके सामने रखूं, और उसके साथ साथ नजम सेठी साहब का ये प्रोग्राम जिसमें उन्होंने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब के बारे में कि जब ये नैब में इमरान खान के दौर में लोगों को जेल में रखा तो उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ISI के स्टेशन कमांडर्स से चलती रही। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि वो मामलात ठीक करते रहे। खान के मामले में मामलात बिल्कुल उलट है, कोई बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है। स्टेशन कमांडर इन तमाम गिरफ्तार लोगों से भी दूर है। और यहाँ नजम सेठी साहब ने बड़ी अजीबोगरीब बात कर दी और कह रहे हैं मेरी मालूमात है, खुद कह रहे हैं आप नॉलेज, ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब चूँकि नवाज शरीफ साहब के एहसानमंद थे इसलिए उनके मामलात हल हो गए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा हैं उनको इमरान खान को ज़ाती तौर पर वो इंतकाम रखते हैं। ये उन्होंने लफ्ज़ रखा ग्रज का, जिसका मतलब उर्दू में इंतकाम। ये बहुत बड़ा मामला। उन्होंने कहा कि ISI से इमरान खान ने निकाला, इस वजह से वो ज़ाती तौर पर ये पार्टी को तोड़ रहे हैं क्योंकि चिड़िया उनकी उड़ती है। अब उन्हें पूछना चाहिए कि इमरान खान से वाकई इंतकाम का शिकार हो रहा है, उसकी पार्टी इंतकाम की बुनियाद पर टूट रही है। ये कौन सा ज़ाती इंतकाम है जिसके लिए पूरा मुल्क इस वक्त आग में जल रहा है? या तो सेठी साहब गलत कह रहे हैं, उन्हें साइबर क्राइम में बुला के पूछना चाहिए जो ये बातें कर रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि मामला इतना आसान नहीं जितना सेठी साहब ने कहा है। खुद इमरान खान ये बता चुके हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है ये मामला उनके आने से भी पहले शुरू हुआ। ये जनरल बाजवा के दौर में रजीम चेंज ऑपरेशन से शुरू हुआ, 20 लोगों को हटाने से अदम एतमाद के बाद। तो अब बराह रास्त अगर कहा जाए इस आर्मी चीफ का कोई ऐसा अमल दखल हो तो मैं इसको तस्लीम नहीं करता। उनके आने के बाद मामले में शिद्दत ज़रूर रही। 9 मई के बाद ये मामला बिल्कुल रुख पकड़ गया था, रफ्तार। लेकिन असल किरदार जनरल बाजवा है, सबको नज़र आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म बना, वज़ीर-ए-आला पंजाब बना, वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान बना, वफाकी काबीना बनी, पंजाब की काबीना बनी, बलोचिस्तान की काबीना। 175 से ज़ायद जो मेंबरान असम्बली में जो मुंतखब नहीं है, फॉर्म 47 की बुनियाद पे हैं, ये सारे अवाम का मैंडेट पे डाका मार के चोरी करके अवाम के, ये आप कह सकते हैं कि ये अभी के मामलात हो सकते हैं। लेकिन इस मामले से इमरान खान की हुकूमत तोड़ना, गिराना, मामलात बनाना, ये थोड़ा सा पहले का मामला है। अब इन चीज़ों से वापस आना देखें हर सूरत में मुश्किल हो रहा है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की कल जो मुलाकात हुई उसमें सबसे अहम बात यही थी कि हालात इस नहज तक ना पहुँच जाएँ कि वापस ना आ सकें, मईशत इतनी तबाह बर्बाद हो जाए, सूबों के दरमियान इतनी नफरत बढ़ जाए। अभी जो खैबर पख्तूनख्वा हक छीना जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। अभी बहुत से लोगों की समझ नहीं आ रही, आपको आने वाले दिन बताएंगे, आने वाले महीनों में पता चलेगा। इस अहम मुलाकात में अली अमीन गंडापुर इमरान खान से ये हदायत लेने के, एक तो बड़ी जो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद उसकी कोशिश थी कि ये हदायत कि खैबर पख्तूनख्वा खान को शिफ्ट करें, और ये मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ जो हुई उसके बाद ये सारे मामलात आपको पता है कोशिश है कि ठीक करने की। ये आधे घंटे की मुलाकात थी, अली अमीन गंडापुर की तजावीज़ थी बहुत सारी कि बनी काला में चले, अगर नहीं भी खान को लेकर रहते, खान नहीं तैयार तो खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करते हैं, वहाँ की जेलों में, वहाँ ये सारे मामलात हमारे करीब होंगे खान का ख्याल। लेकिन खान ने इनकार कर दिया इस चीज़ पे, साफ इनकार। फिर ये दूसरा मामला आपको पता है सामने है जिसमें अभी वकला और सियासतदानों का किरदार तहरीक इंसाफ में अलग अलग किया जाए और वकला को खान के केसेस तक महदूद किया जाए, और सियासतदान जो है वो यहाँ से अब पार्लिमानी सियासत यानी जोड़ तोड़, मुफाहमत, मुज़ाहमत, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, एहतजाज, ये सारे मामलात अब सियासतदान देखें। और ये बात अली मोहम्मद खान ने भी कल कन्फर्म की, और ये बड़ा अहम मामला है कि अली मोहम्मद खान तो यहाँ तक कह रहे थे वकला का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को उस वक्त में सपोर्ट की जब इन्हें मदद की ज़रूरत थी,
کیسز لڑے اور سب کچھ کیا جب رہنما لیڈرشپ موجود نہیں تھے، لیکن اب ان کا کردار ختم، اب سیاستدانوں کا کردار شروع۔ اب یہاں علی محمد خان سے انشاءاللہ آج رات کو تفصیل سے بات کریں گے، بڑا ضروری معاملہ ہے ابھی ان کے انٹرویو میں یہ بات آنی چاہیے سامنے کہ کیا وکلاء کا کردار واقعی خان تک محدود ہے، کیونکہ وکلاء تو اب جیت کر اسمبلی میں بھی آ چکے ہیں، بہت سے وکلاء جو سیاستدان بھی ہیں اور خان کے وکیل بھی ہیں، ان کا کردار کیا ہوگا؟ تو یہ معاملہ خیر ان سے پوری تفصیل ڈسکشن ہوگی، وہ ایک الگ ہے۔ پھر علی امین نے اور بھی بہت ساری باتیں کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک نئی سازش کی تلاش میں، اور یہ بہت بڑی سازش تحریک انصاف کو توڑنے کی، انتشار کی، ان کو علیحدہ کرنے کی، پارٹی کے اندر دراڑیں ڈالنے کی۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ دیکھیں اس وقت عمران خان کی جکڑ میں آ چکے ہیں، سیاستدان اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جکڑ میں رکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ادارے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، سیاستدان ہوں، ملک کا نظام ہو، یہ سب ان کی جکڑ میں، لیکن یہ چلتا ہے صرف اور صرف عوام کی حمایت پہ، اور عوام کی حمایت کس کے ساتھ ہے؟ وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کسی طرح عوام کی حمایت حاصل کریں، خان کو سائیڈ پہ کریں۔ عوام کی حمایت کے لیے اب یہ لوگ شہباز شریف کی حکومت کو کچلیں گے۔ میری بات یاد رکھیے گا، یہ عدم اعتماد جو آپ کو آتی ہوئی نظر آئے گی، یہ سب سے بڑا معاملہ ہوگا۔ معیشت کے نام پر شہباز شریف کی حکومت کو فارغ کیا جائے گا، تمام الزامات ان پہ لگیں گے، اور ان کے خلاف پھر عدم اعتماد آئے گی، تاکہ عوام کے اندر ہمدردی کی لہر ہے کہ دیکھیں ان لوگوں نے پاکستان کی معیشت تباہ کی، قرضے لیے، بربادی کی، ہم نے انہیں فارغ کر دیا، ہم ملک کے ہمدرد ہیں۔ پھر بلاول زرداری کو ایک نیا چانس دیا جائے۔ ابھی اون چودھری کا جو حلقہ کھولا جا رہا ہے، وہاں دھاندلی نکال کے یہی ثابت کیا جائے کہ دیکھیں ہم کتنے غیر جانبدار ہیں۔ نواز شریف کے حلقے کی دھاندلی نکال کے نواز شریف کو پھر ذلیل کریں گے، وہ پہلے سے بیچارہ مرا وہ، اور ماریں گے اسے۔ اسٹیبلشمنٹ عوام کی ہمدردیوں کی خاطر صرف اور صرف، لیکن اس طرح کے منصوبے کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ 8 فروری دیکھیں اصل کردار عوام دیکھ چکی ہے۔ تحریک انصاف بلا شبہ چیلنجز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیڈرشپ کا فقدان ہے اس وقت، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ دیکھیں عمران خان جیل میں ہے، تو ظاہر ہے مسائل تو ہیں۔ اب گھر کا سربراہ اگر گھر میں نہ ہو، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں تو یقین کریں بچے قابو سے باہر ہوتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کرتے ہیں، کھیل کود، پتنگیں، کرکٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو سیاسی جماعتوں میں خان اس وقت جیل میں، پارٹی کے بہت سے لوگ اپنی مرضی سے ایسے کام کر رہے ہیں جو خان کی موجودگی میں نہ کرتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو خان کی موجودگی میں بھی کرتے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تحریک انصاف کا جو لیڈرشپ کا مسئلہ ہے وہ بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس طرح جنگل میں آپ دیکھ لیں، جنگل کے نظام میں شیر سب سے بڑا جانور نہ ہو تو اس کے بعد سارے جانور اپنے آپ کو شیر سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو معاملہ وہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کوئی انفرادی شخصیت تحریک انصاف کے اندر اس لیول کی نہیں ہے۔ مراد سعید کی ٹویٹ میں یہ سارے مسائل آج کے میں آگے چل کے بتاتا ہوں، اس میں وہ خان کا نظریہ تعلیم و تربیت نظر آتی ہے۔ غور سے پڑھیں اس کی ٹویٹ کو، 27 سال سے جو خان نے تربیت دی، خان نے، اب دیکھیں وہ سیاسی رہنما کی طرح بات نہیں کرتا، وہ ایک استاد کی طرح، ایک مینٹور کی طرح، جسے آپ اردو میں ایک مرشد کہتے ہیں۔ آپ صرف اس خان کی تمام تقاریر کو دیکھیں، یقین کریں آپ کو اس میں دین اسلام کی باتیں بھی آتی ہیں، قرآن و حدیث کی بھی آتی ہیں، موجودہ سیاست کی بھی آتی ہیں، مغرب کی بھی باتیں آتی ہیں، وہ فلسفہ آتا ہے۔ یہ عمران خان کا وہ ٹریننگ پروگرام اسے آپ کہہ لیں، پورا پیکیج ہے ایک، اسے سمجھیں آپ۔ مراد سعید کی ٹویٹ کو آپ دیکھیں سامنے، آپ کو ایک ایک لفظ وہ نظر آئے گا، ایک ایک لفظ کا مطلب ہے اس کے پیچھے۔ تو اس وقت جو معاملہ عادل راجہ، شیر افضل مروت، عمران ریاض، یہ حیدر مہدی وغیرہ، یہ سارے جو معاملات ہیں، عمران ریاض کی کل ویڈیو بھی یہ سامنے آئی، اب کون غلط ہے کون صحیح ہے اس بحث میں پڑے بغیر، دیکھیں میں اس پہ 2 گھنٹے بات کر سکتا ہوں، لیکن اس منظر کو میں صرف آپ کے سامنے تھوڑا سا، ویسے تو انٹرویو بھی انشاءاللہ ان لوگوں سے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ان کو بٹھا کے بھی بات کرنے کی کوشش کریں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ جڑے رہیں بس انشاءاللہ۔ لیکن فی الحال آپ کو یہی بتاؤں کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے اور ان سارے معاملات میں جو مراد سعید نے ٹویٹ میں کہا، کل میں نے کہا تھا کہ اس پہ پورا ویلاگ کروں گا، مراد سعید کا لب لباب میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ان سب لوگوں کی لڑائیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے نظریے کے امین کون ہے؟ عوام۔ اصل وارث کون ہے خان کے نظریے کی؟ عوام۔ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ جڑی ہے؟ عمران خان کے ساتھ۔ 9 مئی سے پہلے جتنے لوگ تھے دیکھیں جنہوں نے بڑی قیادت کی، لیڈرشپ کے رہنما ہونے کے دعوے کیے تھے، وہ سارے پہلے جھٹکے میں فارغ۔ 48 نام تو میرے پاس ذہن میں ہیں، وہ میں گنانا شروع کر دوں اگر، یہ سارے لوگ چلے کہ جو لیڈرشپ کی قیادت کے رہنما ہونے کا دعویٰ کرتے رہے۔ تو تحریک انصاف کو اس طرح کی قیادت کی کوئی ضرورت نہیں، اس طرح کے لوگ ٹوٹتے رہے، جھکتے رہے، کوئی مسئلہ۔ ڈس انفارمیشن تقسیم کرنا، یہ تحریک انصاف کے لیے سب سے خطرناک مسئلہ ہے، اور یہ آپ لوگوں کو بار بار اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ، میں مراد سعید کی ٹویٹ کا حوالہ اسی لیے دے رہا ہوں، اس میں کوشش کروں گا یہاں چلا بھی دوں کہ وہ ان حالات میں جو بات اس نے کر دی، وہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو یقین کریں آپ لوگ جیتیں گے۔ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو جتوایا بغیر 1 روپیہ لگائے، ان کی پوری مہم چلا دی، الیکشن کی لیڈرشپ بنا دی۔ ایسے لوگوں کو جنہیں یقین کرے گھر میں کوئی نہ پوچھے عام حالات میں، وہ صرف خان کے نظریے پہ کھڑے ہوئے، بغیر الیکشن پہ پیسہ لگائے، لوگوں نے ان کے لیے مارے کھا کے، قربانیاں دے کے، عوام نے انہیں خراج تحسین پیش کر کے پلکوں پہ بٹھا دیا۔ اور جنہوں نے چھوڑ دیا تھا خان کو، یاد رکھیں وہ جو 20 لوٹے عدم اعتماد میں آپ کو یاد ہوں گے سندھ ہاؤس میں،
وہ عمران خان کی موجودگی میں ہوا. خان کی موجودگی میں اسد عمر نے پارٹی چھوڑی. خان کی موجودگی میں 9 مئی کے بعد خان کی گرفتاری اگست کو ہوئی, 5 اگست, 3 مہینے کے بعد پریس کانفرنس میں اتنے لوگ چھوڑ کے عمران خان خود مذاق کرتے تھے کہ میں اگر ویڈیو پہ ہوں تو میں کوئی پریس کانفرنس کرنے نہیں آ رہا, مطلب اتنے لوگ چھوڑے. خان نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, اور دیکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑا. فرق پڑ رہا ہے لڑائی جھگڑے سے. آج تحریک انصاف پاکستان کی عوام سے کوئی بھیک لے کر نہیں آئی, یہ لڑ کر آئے ہیں. پاکستان کی عوام نے لڑائی کی ہے, گراؤنڈ پہ لڑے ہیں, سیاسی میدان میں لڑے ہیں. تو آپ عمر ڈار کا 2 منٹ کا خدا کی قسم کا انٹرویو دیکھ لیں, ارب پتی لوگ ہیں, 4 بھائی بچوں کی طرح رو رہے ہیں. کیوں؟ یہ صرف ایک وہ نہیں, پورا پاکستان اس کرب اور عذاب سے گزرا ہے. آپ لوگوں نے مقابلہ کیا, آپ لوگوں نے گراؤنڈ میں جو پاکستان کے اندر موجود ہے. آج آپ کے مخالفین کی حالت یہ ہے کہ 17 نشستوں والی جماعت اتنے سینسٹیو ہو گئے, چھوٹی سی آواز ہے, چھوٹی سی ٹویٹ آئے, ہیلی کاپٹر کی سواری کی ویڈیو ہے, انہیں گولی کی طرح لگتی ہے. وہ ڈرتے ہیں ان کمزور آوازوں سے بھی. مقابلہ ہمیشہ طاقت سے کرتے ہیں, کمزور ہیں, دلیل سے نہیں. وہ آپ کو کرش کرنے کی بات کرتے ہیں. جس طرح ہم کراچی میں, آپ کو یاد ہوگا جو اردو سپیکنگ بھائی ہیں ہمارے علیہ زبان, بڑا خوبصورت بولتے ہیں, خوبصورت لوگ بھی ہیں, نرم دل بھی ہیں, لیکن جب ان پہ مظالم ہوئے اور جو انہوں نے بدلہ لیا, میں ان سب کی بات نہیں کر رہا, ان مخصوص حالات کی بات کر رہا ہوں, جب ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے چنا گیا بلکہ دیوار میں, تو پھر جو ظلم و ستم کرنے والے ان کے ہاتھ چڑھے تو ان کی لاشیں گلیوں میں گھسیٹ کے باقاعدہ رقص کیا جاتا تھا. اب جو پنجاب میں غدر مچی ہے, پنجاب کے لوگ بھی یقین کریں دشمنی قبر تک لے کے جاتے ہیں. یہ جو 2 سالوں میں عوام کے ساتھ عوام نہیں بھولے گی, لیکن معاف کرنے میں اور بھولنے میں بڑا فرق ہے, اس کو بھی یاد رکھیں. معاف کر دیا جاتا ہے, بھول نہیں سکتے. عوام آج بھی اپنا غصہ اور نفرت کس طرح نکال رہی ہے, ووٹ دے کر پہلے نکالا, آپ شوکت خانم کو فنڈنگ دے کے نکالا. یہ ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں, ثابت کرتے ہیں لوگ خان کے ساتھ, غصہ آتا ہے شوکت خانم کو فنڈنگ دے دیتے. تو موجودہ حکومت اور حالات میں ان زرداریوں, مداریوں, شعبدہ بازیوں کی چالیں نہیں چل سکتی. یہ ہاتھ کا کرتب دکھا رہے ہیں, نظر بند کر رہے ہیں, منظر کھینچتے ہیں آپ کے سامنے, اس کیفیت میں مبتلا کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے. آپ لوگوں سے سچ سمجھ کر تسلیم کرتے ہیں کچھ لوگ, سارے نہیں. لیکن جو ہی وہ جمود ٹوٹتا ہے, وہ سرکس کے مداری کی لگائے ہوئے دائرے سے باہر نکلتے ہیں, ہاتھوں کی صفائی, چالاکی, چال بازی, یہ جو ان کی زرگری ہے, اس میں سے نکلتے ہیں, دنیا سے رابطہ ہوتا ہے, پتہ یہ تو سب نظر کا دھوکہ تھا. یہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو 9 فروری کو ان کا الیکشن کروایا گیا تھا, جس میں انہوں نے حکومت بنائی, ٹھگ صدر پاکستان, ٹی ٹی ماسٹر شہباز شریف, پاناما کوئین مریم نواز, بلاول زرداری, ٹونی بلنکن والا, محسن نقوی, پتہ نہیں کس کا بینوئی سالہ, سعودی عرب سے تصویر جاری کروا کے پچھلے ایک ملک سے بدماشی کا, جرائم کا, ستم کا ایک نیا باب کھول لکھا گیا. یہ انہی سلسلوں کی کڑیاں. اعلی شریف کو پتہ ہے جو مال لگا دو یا خرید لو یا انہیں توڑ دو. ابھی اربوں ڈالر کی رشوتیں دے کے الیکشن خریدا. چیف الیکشن کمیشن کو اب فارم 47 کے ذریعے جو الیکشن بنا, اس کی اہلیہ کو انہوں نے چیف کلیکٹر کسٹم تعینات کر دیا. اندازہ کریں ذرا, دن دہاڑے. جو مانیں گے عہدے لیں گے, جو نہیں مانیں گے ان پر اعتراضات کریں گے, انہیں سائفر کے جج ابو ذوالقرنین کی طرح مس کنڈکٹ کروا کے سائیڈ پہ کر دیں گے. یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہے. انشاءاللہ یہ ختم ہوگا چند دنوں میں آپ کے سامنے. آپ کو لگے گا یہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. یہ تحریک انصاف پہ شہداء کی بے حرمتی کا الزام لگا دیتا. حالانکہ تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ نے سب سے پہلے شہداء کے لیے بیان جاری کیا, اہل خانہ کے لیے دعائیں کروائیں. ان لوگوں کی اپنی داستان. نواز شریف کہتا ہے مرنے والے فوجیوں کو پاکستان کے جھنڈے میں کیوں دفن کرتے. یہ نواز شریف کے الفاظ ہیں. جتنا بڑا غدار, جتنا بڑا ملک دشمن, میمو گیٹ, ڈان لیکس, ممبئی حملوں کے الزام, پاکستان کی فوج, اس کے سپہ سالار جرنیلوں پر الزام لگانے والے نون لیگ کی پوری قیادت, اور ایک ایک بندہ ان کا, پرویز رشید, رانا ثناءاللہ, یاس صادق, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, نواز شریف, خود مریم نواز, عرفان صدیق, ان لوگوں کی پوری تفصیل ہے. ذرا سنیں ان لوگوں کے بیانات کیا تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں, کبھی وہ ملائکہ بخاری نے اپنی بہن کے کوما میں جانے کی ٹویٹ کی کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں سے نام نکالیں, بجائے یہ کہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم نوٹس لیتا, پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے نوٹس نہیں, کہتی میں نکالتی ہوں نام. اور پھر اپنی سیاست اس پہ چمکائی. ان کی کنیزوں نے, غلاموں نے وہ تصاویر ایسے لگائیں, دیکھیں جی ملکہ عالیہ کا رحم دیکھیں, واہ واہ. مطلب غلاظت ملنی شروع کر دی اپنے چہرے پہ. سینٹ میں بھی کچھ اپسیٹ بڑے بڑے آ رہے ہیں, بڑے بڑے نام جو پیپلز پارٹی, رضا ربانی, اور اچھا کیا نکالا ایسے. 4 سال آئین کی کتاب اٹھا اٹھا کے پڑھتا رہا, 2 سال سے ایسا گونگا بنا کہ بھول ہی گیا آئین کیا. اسی طرح اور بہت سارے نون لیگ نے بھی فارغ کر دیے. مشاہد حسین کا نام اس دفعہ سینٹ میں نہیں آیا, پرانا سیزنڈ پولیٹیشین, اسے بھی فارغ کر دیا گیا. اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی 2-3 ایسے لوگوں کو سینٹ کی طرف, اب جس میں وہ علامہ اقبال کے وہ جو نواسا ہے ولید اقبال, اس کو بھی فارغ کر دیا. 2 اور بھی ہیں اس طرح کے لوگ. اب یہ معاملات جو ہیں, خاص طور پر جو اس وقت شیر افضل مروت, عمران ریاض, عادل راجہ, اور یہ جو معاملہ, یہ سوشل میڈیا پہ بہت بڑا معاملہ ہے. کچھ اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں ان کے ساتھ. اب اس معاملے پہ ضرور گفتگو ہوگی. میری کوشش ہے
کہ اب آپ لوگوں کی فیڈ بیک سے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کو انٹرویو میں لا کے سوال کیے جائیں، لیکن کہ یار رانگ نمبر رائٹ نمبر، کون ایجنسیوں کا ساتھی ہے، کون ISI کا پلانٹڈ ہے، کون ملک کے ساتھ ہے، کون خان کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے سوالات رکھیں اور امپورٹنٹ سوالات رکھیں تاکہ یہ چیز جانیں۔ اس پہ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کی فیڈ بیک کے بعد آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہاں سے ہوا تو پھر انشاءاللہ، نہیں تو لائیو ان کے ساتھ سب کو لائیو میں لے کے آپ کے سامنے بٹھا دیں گے۔ بہرحال اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔